बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राजा ज़फ़रुल्लाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, माफ़ी चाहता हूँ मैं भूल गया, जनाब हसन इकबाल साहब, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान सूबाई असम्बली, मुअज़्ज़िज़ टिकट होल्डर साहिबान, मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आज आप सबसे मुखातिब हूँ। बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करता। काफ़ी अरसा हो गया कि मैंने आपको देखा है, मुलाकात हुए बहुत अरसा हो गया है। जब से आप मेंबर मुंतखब हुए हैं कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के या फिर सेनेट के भी, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम आपसे मेरी मुलाकात हुई है या शायद नहीं हुई है, क्योंकि मेरा वक्त ज़्यादा जेलों में गुजरा है और मरियम भी आपके साथ यहाँ पे बैठी है, तो वो भी जेलों में काफ़ी वक्त गुजार चुकी है। और फिर यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, यहाँ पे हमारे राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं और भी दीगर हमारे दोस्त और साथी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका काफ़ी वक्त जेलों में गुजरा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर क्या निज़ाम है और इस पाकिस्तान को क्या था और क्या क्या से क्या बना दिया है। आप तो सब बड़े बाशऊर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपसे ज्यादा शऊर रखने वाला कौन है सियासत के मैदान में। आप भी सोचते होंगे, मेरा ख्याल सोचते तो होंगे और सोचना चाहिए भी। आप में से कई ऐसे भी खवातीनो हजरात हैं जो बहुत देर से सियासत के मैदान में हैं, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का फरीजा या बेड़ा आपने उठाया हुआ है, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी का बोझ है। तो आप भी तो सोचते होंगे ना, ये पाकिस्तान भाई, ये क्या होता है पाकिस्तान के अंदर कि कभी यहाँ पे एक निज़ाम होता है, फिर उसको खत्म करके दूसरा निज़ाम आ जाता है, उसको खत्म करके कोई तीसरा निज़ाम आ जाता है। तो ये पाकिस्तान का आईन है जिसको आप भी कई दफा पढ़ चुके होंगे, मैं भी पढ़ चुका हूँ कई दफा, पाकिस्तान के कवानीन को भी कई दफा पढ़ चुका हूं मैं। तो उस आइन के मुताबिक ना पार्लियामेंट को चलने दिया जाता है, ना अदलिया को चलने दिया जाता है, और ना ही अपना पाकिस्तान के कई दूसरे इदारे हैं उनको चलने दिया जाता है। और ऐसी कुछ ताकतें हैं जो उस पर मुकम्मल तौर पे हावी हो जाती हैं। आप ज्यादा दूर ना जाएं, 2017 में ये पाकिस्तान की खिदमत का हम अपना जो है वो फरीजा अंजाम दे रहे थे, और मैं ही उस फरीजे को हेड कर रहा था, पाकिस्तान का वजीर आजम था। यकायक क्या हो गया भाई, क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह से निकाल कर तो निकाल बाहर फेंक दिया गया। कुछ आपको समझ आती है तो आती होगी,
मुझे तो समझ नहीं आती, और अगर आपको समझ आती तो आप मुझे समझा दें। लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। और फिर एक वजीर आजम को आप निकाल रहे हैं। कोई माकूल वजह हो तो भाई मैं भी कहूँ जनाब, बिल्कुल माकूल वजह थी, मुझसे ये अगर सलूक हुआ है तो यार उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, माकूल जवाज है, जस्टिफिकेशन है, माकूल रीजन है, और जिसको कि जुटलाया नहीं जा सकता। तो मैं कहता जी कि ठीक है, इसमें अपना मेरा भी कसूर है भाई, मैं भी मुजरिम हूं, और मैं भी आंसरेबल हूं। तो अगर ये फैसला मेरे खिलाफ आया तो ठीक है भाई, आ, मुझे अपने किए की सजा मिली है। लेकिन क्या ये बात आपकी समझ में आती है कि एक शख्स को इसलिए आप वजारत उज़्मा के मनसब से आप निकाल बाहर करें कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कि उसके पास एक इकामा था, और इकामा भी मुझे क्या जरूरत थी भाई इकामे की? अगर 1999 में मुशर्रफ का मार्शल लॉ ना लगता, 2000 में मैं पाकिस्तान से बाहर हमें ना भेजा जाता, तो बशमूल फैमिली, सारी फैमिली, तो मुझे बताएं मुझे क्या जरूरत थी किसी जगह का अकामा लेने की? तो वहां रहने के लिए तो एक अकामा लाजमी था, जो कि सऊदी अरब अ, जाने के फौरन बाद जो है हमने बनवाया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तो 7 साल मुझे नहीं आने दिया गया, और आप इस बात के गवाह हैं। 7 इयर्स, 2000 में मैं जाता हूँ, 2007 में वापस आता हूँ। पहले आने की कोशिश की, एयरपोर्ट को सील कर दिया, पिंडी शहर को सील कर दिया, सारी सड़कों को सील कर दिया, आप लोगों को घरों में नजर बंद कर दिया, आप लोगों को एयरपोर्ट पे नहीं आने दिया। उसके बाद फिर मुझे वापस भेज दिया गया, और और पूरे जहाज खड़ा था, 7 जो है वो 777, उसमें मैं अकेला बैठा हूँ, और मुझे सऊदी अरेबिया दोबारा जद्दा भिजवा दिया गया। और फिर जाहिर फिर मुझे कहते हैं कि इकामा क्यों था आपके पास? तो क्या मैं इकामा के बगैर फिर मैंने बाहर रहना था? तो मैंने उससे पहले तो जिंदगी में कभी मेरे पास कोई इकामा नहीं था। ये पहला मौका है कि मेरे पास इकामा था, और उसमें इकामा था जनाब, बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई नहीं ली, ली मेरी मर्जी, नहीं ली मेरी मर्जी। ये कौन सी वजह है भाई? क्या जवाब है? क्या मुझे वजारत उज़्मा की सीट से, मनसब से निकाल के बाहर कर दें, और आज मुल्क का ये हशर करें जो आप देख रहे हैं, जो आपकी आंखें देख रही हैं, मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। आप तो बड़े बाशऊर लोग यहां बैठे हुए हैं ना। आप जरा बता दें मुझे कि 2017 का पाकिस्तान आज 2020 के मुकाबले में कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है आपको? मैं जानना चाहता हूं। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को वो पाकिस्तान जो 2017 का पाकिस्तान था, आज ये तब्दीली वाले पाकिस्तान के मुकाबले में कैसा लगता है? ये तब्दील शुदा पाकिस्तान आपको अच्छा लगता है? 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान के मेरे 22 करोड़ अवाम, मुझे बताओ, या वो पुराना पाकिस्तान आपको अच्छा लगता है? ये बड़ी सोच विचार करने वाली बातें हैं भाई। इस दौरान क्या हशर बरपा हुआ है इस मुल्क में या नहीं हुआ? आज कौन सी ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी? आज कौन से काम ठीक हो रहे हैं? कौन से शोबे में ठीक हो रहे हैं? किस सेक्टर में ठीक हो रहे हैं? किस फील्ड में ठीक हो रहे हैं? पूछो किसी से जाके, जाओ जाके काश्तकार से पूछो
وہ سکون کی نیند سوتا ہے؟ کسی صنعتکار سے پوچھو، وہ رات کو سکون کی نیند سوتا ہے؟ کسی مزدور سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی ہے؟ کسی سرکاری افسر سے پوچھو، ایماندار سرکاری افسر سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ زندہ ہے یا مر رہا ہے؟ دن رات اس کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا۔ بھائی یہ صورتحال 2017 میں نہیں تھی، 2016 میں نہیں تھی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ ہاں، 2013 میں جب ہم آئے تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی۔ ہاں، جب ہم آئے 2013 میں پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی۔ آپ وٹنس ہیں اس سب باتوں کے، آپ تو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو اسمبلی سے باہر جو ٹکٹ ہولڈرز جو نہیں الیکشن جیت سکے وہ بھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پھر میں 2018 سے لے کے اس بات کا خود مشاہدہ کرتا رہا ہوں، جب میں جیل میں تھا میں مشاہدہ کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 2017 سے لے کے 2020 تک حالات یکسر بدل گئے۔ اور پھر دیکھیں کہ آج میں پوچھ رہا تھا آپ سے، غریب مزدور ہے جو بیچارہ، یہ جو کل سرکاری افسروں نے جو پروٹیسٹ کیا ہے، احتجاج کیا ہے، بھائی انہوں نے ان کے جذبات کو کوئی آج سمجھ رہا ہے؟ اس حکومت سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن کم از کم میں ضرور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو آج 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ میں نے اپنے لوگوں کو کہا، میں نے کہا دیکھو یار، مجھے کچھ صحیح بنا کے دو۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، میں نے کہا کہ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے گھر ہیں جو اب روٹی جو ہے وہ پانی کے ساتھ، اس میں چاہے مرچیں ملا لیں یا نمک ملا لیں، پانی ڈبو کے روٹی کا نوالا کھاتے ہیں۔ جب نوبت یہاں پہنچ جائے میرا اور آپ کا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ چین سے بیٹھنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کسی طرح سے بھی ہم پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم چین سے بیٹھے رہیں اور لوگ پانی کے اندر اپنا نوالا ڈبو کے تو کھانا کھائیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریں۔ میرا خیال ہے کہ پھر جب تک کہ آپ ان کی زندگیوں کے لیے سدھارنے کے لیے، ان کے بچوں کی زندگیوں کے مستقبل کو سدھارنے کے لیے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، یا میں نہیں بولوں گا، آپ نہیں بولیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو سب سے بڑے مجرم پر ہم ہوں گے، گناہ گار بھی ہم ہوں گے۔ یہ فرق دیکھیں پچھلے 2-2.5 سالوں میں کتنا کتنا پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ ہم جناب، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ میں جو فگرز بتا رہا ہوں، یہ میں سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے، اقتصادی مشیروں سے مشورہ کر کے، ڈار صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان سے میں نے بات کر کے مشورہ کر کے، کیونکہ وہ بھی اس میں بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے، تو پوچھ کے میں سارا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کہتے تھے ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے۔ مجھے کوئی بتائے آج پاکستان میں کوئی، یہاں پہ 22 کروڑ آدمیوں میں سے، کہ کسی کو کوئی ایک گھر بھی ملا ہے؟
یا انہوں نے کوئی ایک گھر بھی بنا کے کسی کو پیش کیا ہے؟ 50 لاکھ 5 سالوں میں! بھائی ایسے ایسے ملک، ترقی یافتہ ملک جو 20 سالوں سے 30 سالوں سے جو گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے آج تک 50 لاکھ نہیں بنا سکے. یہ 50 لاکھ گھر 5 سال میں بنا کے دے دے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے اور کھودا پہاڑ اور نکل رہا ہے چوہا. اور ہر بات پہ یو ٹرن، ہر بات پہ یو ٹرن، ہر بات پہ یو ٹرن. ہم قرضے نہیں لیں گے، ہم مر جائیں گے، آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لیں گے. لیے قرضے. ہم خودکشی کر لیں گے قرضے لینے سے پہلے. خودکشی تو کوئی نہیں ہوئی، قرضے لے لیے بہت. اور اس کے بعد قرضے لینے کے باوجود روپے کی قدر کو مٹی میں ملا دیا ہے. ہمارے زمانے میں the rupee was stable, the rupee remained stable. 100 روپے کا روپیہ تھا جب ہم نے باغ دوڑ سنبھالی ہے ملک کی. اور جب مجھے نکالا گیا تم 103 روپے یا 104 روپے تھا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ 104. ڈاکٹر صاحب کہتے 104 روپے کا تھا. 4 سالوں میں روپے کی قدر صرف 4 روپے گری. 4 روپے. اور اب پچھلے 2.5 سالوں میں کتنا بتائیں ذرا؟ 65 روپے پچھلے 2 سالوں میں گرا ہے. 65 روپے. یہاں لندن میں آج کل جو پاؤنڈ ہے، پاؤنڈ ہمارے زمانے میں تو کوئی 120 کے لگ بھگ آ گیا تھا. 120، 120. جی 120 کا ایک پاؤنڈ تھا جہاں اس وقت میں یہاں پہ رہتا ہوں. آج 225 کا ہے. 225. یہ فیکٹس ہیں بھائی، یہ ریکارڈ کی بات ہے. پاکستان کا کیا حشر برپا کر دیا بھائی. کسی کو اس کا ادراک ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو واقعتاً اس کا ادراک ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم پہ کیوں نہیں کوئی جوں رینگتی؟ ہمیں تو بے چینی جو ہے نا وہ ہو جانی چاہیے تھی. پاکستان کے عوام، میرا خیال کل جو جیسے انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں جو کیا ہے مظاہرہ، وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگ کس قدر تنگ ہیں. میں ابھی آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ یہ صورتحال جو اس وقت میں نے لڑکے کو کہا تھا، میں نے کہا یہ کاغذ تو بناؤ یار. یہ اس نے بنایا تو ہے، لیکن میں نے کہا ابھی مجھے مزید تفصیل چاہیے. یہ کیا ہے؟ لکھتا ہے کہ ایک بندہ، اب مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کئی بندے زیادہ سمجھتے ہوں گے، آپ موقع پہ ہیں. یہ ٹیلی فون کے اوپر میں نے فیکٹس فگرز لیے ہیں اور میں نے ابھی اس کو سرسری طور پہ دیکھا ہے. اس کی جس کسی کی تنخواہ 20,000 روپے ہے، 20,000 جو منیمم ویجز شاید ہیں، اس سے بھی کم ہے لوگوں کی. تو یہ میں ایک بہت ہی اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا جو ایک گارڈ ہوتا ہے، گارڈ، اس کی تنخواہ کی بات کر رہا ہوں. یا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک نائب قاصد ٹائپ جو بندہ ہوتا ہے، اس کی تنخواہ ہے. اس کے کچن کا ماہانہ خرچہ لکھا ہوا ہے جو 12,000 روپیہ. بجلی پانی گیس بل کا خرچہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا وہ ہے اپنا تقریباً 3,000 روپیہ. اور اس کے بعد پھر بچوں کی پڑھائی کا خرچہ ہے. عام درفت جس کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہوگی یا جو موٹر سائیکل نہیں ہے تو بسوں میں جاتا ہے، کسی جگہ رکشہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اور ان بسوں میں جاتا ہے جو ہم نے میٹرو بسیں بنائی ہیں جس کا کرایہ غالباً 20 روپے ہے. تو وہ 20 روپے کرایہ جو نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے. افسوس تو اس بات کا کہ انہوں نے اورنج ٹرین کو بھی روک دیا ہوا ہے. وہ بھی
عمران خان کے بغض کا شکار ہو گئی ہے، ورنہ وہ بھی آج وہ رواں دواں ہوتی، غریبوں کی خدمت کر رہی ہوتی، لیکن اس کو انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے، چلنے نہیں دیا، اس کا بھی گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور اپنی جو وہاں پہ پشاور میں میٹرو بس بنائی ہے انہوں نے، بی آر ٹی، اس کی اتنی لاگت بڑھ گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اور کہ بھی یہ کس طرح سے اس کو پیسے دیتے جاتے رہے ہیں وہاں پہ۔ اس کی جو ہے وہ کورٹ کے اندر اس کو رکوا دیا ہے، کیس کو رکوا دیا ہے۔ جب سب ٹھیک اگر ہے تو کیس کو کیوں رکوا دیا آپ نے؟ اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کو رکوانے کے لیے انہوں نے اپنا کئی جگہوں پہ گئے ہیں کہ اس کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی اگر آپ کے دامن صاف ہے، ہاتھ صاف ہے، تو کیوں رکوا رہے ہیں آپ؟ آنے دیں، چلنے دیں۔ ہمارے معاملات میں تو اس ٹیم کے اندر جو جے آئی ٹی تھی، اس میں تو اپنا آئی ایس آئی کا نمائندہ بھی بیٹھ گیا تھا، اس کے اندر تو ملٹری انٹیلیجنس کا بندہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ یہاں پر انکوائری نہیں چلنے دی جاتی، اور پھر جے آئی ٹی نے جو پیش کیا ہمارے خلاف وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اگر اذان 2 منٹ خاموش ہو جاتا ہوں، اذان ہو جائے اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ سامنے مشاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشاہد اللہ ہیں۔ مشاہد صاحب السلام علیکم۔ مجھے پتہ لگا کہ اپنا آپا نجمہ حمید بھی آئی ہوئی ہیں، میرا ان کو بھی سلام۔ سینئر ترین ہماری ماشاءاللہ وہ پارلیمنٹیرین ہے، تو میرا ان کو بھی سلام۔ باقی بھی معزز خواتین ممبران کو بھی سلام، تو تہمینہ آپا کو بھی بہت سلام۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ آمد و رفت، کرایہ، دوائی، کتابیں، جو 34,000 روپے بن جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 20,000 روپے آدمی جو کماتا ہے تو وہ 34,000 روپے کا خرچہ کہاں سے کرے گا؟ یہ بڑی سوچ بچار والی باتیں ہیں۔ اور کل اگر وہ وہاں پروٹیسٹ کرے تو کہ بھائی کوئی اس میں حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ میں آج آپ اپنی تقریر کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹ سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، ڈیفائننگ مومنٹس آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہمیں رہتے ہوئے مجھے تو 70 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ میری عمر جو ہے وہ 70 سال ہو گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں۔ اور پھر آج تک پاکستان کے اندر جو ہے، جو اصل پرابلم ہے پاکستان کی، جس کی وجہ سے آج اس قوم کو، 22 کروڑ عوام کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کے اصل کازز، اصل وجوہات یا روٹ کاز جو ہے، مسئلے کی جڑ، اس کی آج تک جو ہے نا کسی نے اس کو ڈائگنوز نہیں کیا۔ اگر کیا بھی ہے تو اس پہ بات کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، اور میرا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروں۔ اور میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر کے، سوچ سمجھ کر، میں نے 20 سپٹمبر کو اے پی سی کے سامنے اپنی گفتگو کی تھی۔ آل پارٹیز کانفرنس کے سامنے میں نے کھل کر پاکستان کے اس روٹ کاز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کہاں ہے خرابی،
اور جڑ کیا ہے خرابی کی اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور میں اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھنا چاہتا، نہ مجھے ایمبیگوٹی رکھنی آتی ہے اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بالکل صاف طریقے سے، شفاف طریقے سے بات قوم تک پہنچائی، اور اگر مسائل پہ آج بھی کھل کے بات نہیں ہوگی، کیا ہم اپنے اگلی نسلوں کو دے کر جائیں گے؟ کیا دیں گے آپ کیا دیں گے؟ کہ ہم سب خدا نہ خواستہ کوئی کرائے کے ممبر ہیں کہ ہم اپنا ہر اس کام کے لیے ووٹ دینے کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا، جس میں پاکستان کا مفاد دور دور تک نظر نہیں آئے گا؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم غلام بن کے اس ملک میں نہیں رہ سکتے، ہم کوئی گائے بھینسے نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں جو ہے ہانکنے کے لیے جہاں مرضی چاہو لے جاؤ۔ نہیں، اگر ایسا آج تک ہوتا رہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے دل سے عہد کرنا کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے ایسا۔ ہم اپنی اگلی نسل اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، ان کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم پاکستان کو ایک باعزت ملک بنائیں گے، باوقار ملک بنائیں گے، اور وہی رستہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے 20 سپٹمبر کو اے پی سی کے سامنے بتایا تھا، وہی ہے راستہ جو پاکستان کو باعزت بنائے گا۔ یہ نئے پاکستان کی بات کرنے والے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے، جی سبز جھنڈے کی عزت کروائیں گے، ہم پاکستان کو ایک باوقار ملک بنائیں گے۔ جو مافیا مانگ رہے ہیں $1 بلین جا کے دوسرے ملکوں سے ہاتھ پھیلا کے جھولی پھیلا کے مانگ رہے ہیں، یہ پاکستان کو باعزت بنائیں گے؟ یہ سبز پاسپورٹ کو عزت دلائیں گے؟ اور سبز پاسپورٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے عزت تو ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دلائی ہے۔ اگر اس ٹریک پہ ہم چلتے رہتے، ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جاتا، آج پاکستان ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا۔ سبز پاسپورٹ کی عزت اس دن ہوئی تھی جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ سبز پاسپورٹ کی عزت اس وقت ہو رہی تھی جب ملک میں موٹر ویز بن رہے تھے۔ آج آپ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں کس نے پشاور سے لے کے آج رحیم یار خان تک، اور پھر رحیم یار خان سے سکر تک 6 لین موٹر وے بنائی؟ کس نے بنائی؟ یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، یہ موٹر وے کس نے تعمیر کی ہے؟ یہ اپنا تبدیلی والوں نے، یا یہ جو آپ لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک سیکٹر بیچ میں رہ گیا جو سکر سے حیدرآباد تک، اگر ہم رہتے، مجھے پرمٹ پہ اور تنخواہ نہ لینے پہ نہ نکالا جاتا، میں وہ بھی مکمل کر کے جاتا، وہ بھی مکمل کر لیتے ہم 2018 تک، اور پھر کراچی حیدرآباد تو پہلے ہی مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ اور میرا منصوبہ تھا کہ ہم کراچی حیدرآباد کے لیے ایک علیحدہ موٹر وے بھی بنائیں، نیشنل ہائی وے کے علاوہ ایک علیحدہ موٹر وے بنائیں۔ ہم نے گوادر سے کام شروع کیا اور اس کو کوئٹہ تک لے گئے، اور کوئٹہ سے اب ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد کو ملا رہے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا، نہیں تو جا کے دیکھیں، آپ کو یہاں سے اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان اور کوئٹہ تک کی جو موٹر وے ہے، ہائی وے جو ہے، وہ آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ جا کے پوچھیں ان سے، چترال کے لوگوں سے، وہ بیچارے ایکسیڈنٹس میں مر جاتے تھے، اوپر چوٹی سے نیچے گاڑیاں اترتی تھیں اور لڑک کر نیچے دریا میں گر جاتی تھی۔ آج وہاں پہ ہم نے اربوں روپے خرچ کر کے، ہم نے 2017 میں ہم نے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے 26 ارب روپے مزید دے کر اس کو مکمل کیا۔
جا کے پوچھو، ان سے پوچھیں آپ چترال والوں سے جا کے کہ وہ آج کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ پچھلے 70 سالوں کا منصوبہ، 70 کہہ رہا ہوں، 50 سالوں کا منصوبہ جو بن ہی نہیں رہا تھا، جو مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے۔ بھئی میں نے تو ابھی ایٹمی پروگرام کا ذکر کیا، وہ تو دفاع کا معاملہ ہے، اور میں روز تصویریں دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ آپ کی اس موٹر وے پہ ہمارے جیٹ اترتے ہیں